बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो हालिया दिनों में एक वाक़या पेश है G11 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बाहर इस्लामाबाद में, ये एक आप कह लेंगे नॉर्मल वाक़या नहीं था, क्योंकि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये कहा, मोहसिन नकवी साहब ने, कि हम इसको नॉर्मली नहीं देख रहे, वैसे जो हादसात होते हैं उस तरह का नहीं था। ये एक मैसेज है दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, या फिर जितने भी आलमी क़ुव्वतें जो उनकी सरपरस्ती करते हैं उनकी तरफ से। वो कह रहे थे कि एक मैसेज है और हम इसको उसी तरीके से डील करेंगे, और जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अपने गेस्ट की राय भी जानेंगे इस पर। एक और वाक़या भी रूनुमा हुआ था, ये एक दिन में ही ये दोनों वाक़ये हुए। आप कह लें कि 24 घंटे के अंदर ये वाक़यात हुए थे। कैडेट कॉलेज वाना वज़ीरिस्तान में, उस पर हमलावर होने की कोशिश की गई। वहाँ पर हमारे 3 जो सोल्जर्स थे वो भी शहीद हुए, और इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। लेकिन स्टिल एक बड़ा वाक़या हो सकता था, क्योंकि 500 प्लस वहाँ पर स्टूडेंट्स थे, कैडेट्स थे, उनको हॉस्टेजेस बनाने की कोशिश की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की और उसको रोका गया। ये दोनों वाक़यात हम आज डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और सर के एनालिसिस भी जानेंगे, वो कैसे देखते हैं इन वाक़यात को। और ये जो टाइम फ्रेम एक किस्म का यहाँ पर डिसाइड किया गया था, उनकी तरफ से 2 वाक़यात करने की कोशिश की गई, सर उसको कैसे देखते हैं? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशर अज़ीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। शुक्रिया बुक्टी साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 इस्लामाबाद के बहरी जो वाक़या पेश आया है, ब्लास्ट करने की कोशिश की, एक सुसाइड अटैक था। यहाँ कोई 12 से 12 लोग शहीद हुए और 30 प्लस लोग जो हैं वो इंजर्ड थे। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? और इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि ये एक मैसेज हम इसको देख रहे हैं, दहशतगर्द तंजीमें या जो उनकी सरपरस्ती करते हैं। TTP ने इसको मतलब किसी न किसी तरीके से क्लेम भी किया। तो मैं चाहता हूँ आप इन सारी चीज़ों पर बात करें। तो भुट्टी साहब, एक तो ये वाकया थोड़ा सा शिफ्ट है। मतलब आप ये देखें कि इस्लामाबाद में इस लेवल का टेररिस्ट अटैक, मतलब इससे मिलता जुलता अब काफी अरसे से नहीं हुआ। 2008 में आखिरी दफा जो मैरियट होटल की बॉम्बिंग हुई थी। ये थोड़ा सा उससे हट के है। ये जो हमारे यहाँ टेररिज्म हो रही है, जनरली KPK में हो रही थी, बलूचिस्तान में हो रही थी, इस्लामाबाद को टारगेट करना ये नया है और एक शिफ्ट है टेररिस्ट की तरफ से, कि हमें वाकई वो कोई मैसेज दे रहे हैं कि जी आपके, हम KPK के बियॉन्ड और बलूचिस्तान के बियॉन्ड, बॉर्डर एरियाज के बियॉन्ड भी हम आप पे हमलावर हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक तो ये इसमें है। दूसरा इशू ये है कि TTP ने इसको डिनाई किया शुरू में, सही, कि जी हमने ये नहीं किया, और उनका एक फैक्शनल ग्रुप है जिसने कहा कि जी हमने ये वाकया किया, उसकी जिम्मेदारी ली। अब इशू ये है कि इससे 2 बातें सामने आ रही हैं। आप पहले तो आपने मिलिट्री टारगेट्स पे भी जा रहे थे और एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे। अब आप उससे बियॉन्ड आए हैं और अब आपने नॉन मिलिट्री सॉफ्ट टारगेट्स पे आना शुरू किया। अब उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो आपको हार्ड एंड मिलिट्री टारगेट्स पे चूंकि आपको रेजिस्टेंस मिली और आपके हमले उस तरह कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो आपने कहा कि जी हम सॉफ्ट टारगेट्स, अब सर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जिस पे दुनिया आई हुई है, और उसमें भी आप चूंकि पेनिट्रेट करने की, जो मैं खबरें सुन रहा हूं कि आपकी ख्वाहिश ये थी कि जी वो उस गेट से आप अंदर जाते और अंदर जाके अटैक करते, लेकिन वो चूंकि आप नहीं कर पाए, तो आपने वहां पे काम जहां पे लोग जमा हैं उस पे आपने हमला किया, और उसके नतीजे में जाहिर है हमारी 12 लोग शहीद हुए और कोई 27 से ज्यादा जख्मी हैं। तो इसका ये मतलब है कि जी आप से एक तो वही सॉफ्टवेयर टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, जहां पे अवाम है वहां जा रहे हैं, और उधर भी आपको कोई इतना अच्छा मौका नहीं मिला। बिल्कुल। अब इस हवाले से और वाना के हवाले से देखें, स्पेशली वाना के हवाले से मैं समझता हूं कि एक तो हम लकी भी रहे हैं, और दूसरा आप ये देखें ना कि एक जगह जहां पे 650 के करीब लोग मौजूद थे, 500 से ज्यादा कैडेट्स थे और कुछ 100 फैकल्टी मेंबर्स थे जो वहां पे पढ़ाने वाले हैं। अब वो जैसे ही बम का धमाका होता है और वो गेट से अंदर पहुंच जाते हैं, ज़ाहिर बम धमाका वो गेट पे करते हैं इसलिए ताकि गेट से अंदर उनको एक्सेस हो जाए। तो
ہماری جو فوج ہے اس نے امیڈیٹلی رسپونڈ کیا تاکہ اس سے پہلے کہ وہ اندر لوگوں کو پکڑ سکتے، فوج نے ان کو ایک ایڈمنسٹریٹو بلاک تک روک لیا تھا۔ بالکل اب یہ جو چیز ہے، میں کیوں کہتا ہوں کہ اس میں ہماری قسمت اچھی ہے، ان کی نالائکی بھی ہے، مطلب اس کا مطلب ٹیررسٹ کچھ اس طرح جس طرح ان کا ذہن میں پروگرام تھا وہ آپریٹ نہیں کر پائے۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ فوج نے بڑی جلدی ریاکٹ کیا اس کو، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ لکی بھی تھے اس میں، کیونکہ دیکھیں فوج تو ڈیزائنڈ نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے فوج، بالکل اور جب آپ فوج کو لا انفورسمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اسی کی وجہ سے فوج اور عوام میں پرابلمز آتے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے شروع سے میرا یہ ماننا ہے کہ فوج کو لا انفورسمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وانا کا علاقہ جو کہ اب پہلے ٹرائبل بیلٹ تھی، بالکل کیا ہمیں نہیں پتا کہ کیڈٹ کالجز جو ہیں وہ وہاں پر پرائم ٹارگٹ ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ ریگولر اب ایک ایریا ہے، تو یہاں پر جو آپ کی لا انفورسمنٹ والے ہیں ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا؟ جو اور لا اینڈ آرڈر پرائمرلی پروونشل گورنمنٹ کی وہ ہے، میں اس میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں شکر ہے کہ جی ہم اس میں بچ گئے، نہیں تو ابھی تک کئی 100 افراد ہوسٹیج ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ سب سے پہلی جو ریاکشن آنا چاہیے وہ تو لوکل لا انفورسمنٹ کا ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ امیڈیٹلی ان کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے کہ بھیا یہ ہمارے حدود میں یہ علاقے سینسٹیو ہیں، اس پہ ہماری کوئی نفری ہوگی، کوئی ناکہ ہوگا، کوئی چوکی ہوگی، کوئی کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم کیسے ہوگا؟ بالکل کیونکہ ظاہر ہے ایف سی تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کو تو کوئی کال کر رہا ہے تو وہ آئے گی، اور مطلب وہاں پہ دیکھیں کوئی ایف سی اس طرح، تو یہ اچھی بات ہے کہ جی وہ ایک ریپڈ ریسپانس فورس کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی دھماکہ ہوا تو وہ وہاں سے پہنچ گئے، تو یہ تو منٹوں کا کھیل تھا۔ لیکن ایک انیشل میرا ماننا ہے کہ، اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے جس کا پرائمرلی یہ کام ہے کہ یار آپ کے علاقے میں اگر کیڈٹ کالج بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ 2 کیڈٹ کالج، بالکل، تو اور بھی اس میں سینسٹیو ایریاز ہیں وانا میں، آپ کو پتا ہے یہاں ٹیررزم ہوتی ہے، تو آپ کا کوئی انتظام یہاں پر کیوں نہیں تھا؟ اور بجائے اس کے کہ جی جو لوکل گورنمنٹ ہے جس کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے یہ کام کرنا، بجائے اس کے کہ وہ اتر تیار ہوں اور وہ فرسٹ لائن ہو اور ایک کمیونیکیشن کا پورا سسٹم ان پلیس ہو کہ جہاں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، تھریٹ فیل ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، تو سیکنڈز میں ایک کمیونیکیشن سسٹم ہو کہ وائرلیس پہ ادھر میسج جائے، ادھر میسج جائے، ایک فورس تیار بیٹھی ہو جو چلے، کیونکہ از خود تو فوج کا یہ پرائمرلی تو یہ رول ہے ہی نہیں نا لا انفورسمنٹ والا، بالکل انہوں نے روک لیا، بڑی اچھی بات۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ دہشت گردی روک رہے ہیں اور آپ کے اپنے اندر یہ لڑائی جھگڑا ہے کہ جی جن کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے وہ تو اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جن کی سیکنڈری ریسپانسبلٹی ہے انہوں نے جا کے روک لیا۔ اور میں مانتا ہوں، میرا یہی کہنا ہے، میں پھر کہوں گا کہ وانا میں ہم بہت لکی تھے کہ اگر یہ اتنی بگڑ سکتی تھی یہ ہوسٹیج سچویشن کے 100-150 بندہ بھی وہ ہوسٹیج لے لیتے جیسے اے پی ایس میں ہوا، بالکل بالکل بالکل، تو یہ ہم کہاں آج بیٹھے ہوتے۔ سو دیر از اے گریٹ ریکوائرمنٹ فار کوآرڈینیشن جو پروونس کی، اور پھر ظاہر ہے یہ تو فیڈرل ٹروپس ہے نا جی، تو ان میں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہاں پہ آپ کو سب سے پہلا جو ظاہر ریاکشن ہے جس کی پرائم ذمہ داری ہے پروونشل گورنمنٹ کا ہونا بے حد ضروری ہے وہاں۔ سر بالکل سر، یہ باتیں تو ہیں کیونکہ اے پی ایس کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہاں پر تو کافی سارے کیجویلٹیز ہوئے تھے۔ ادھر الحمدللہ آپ کی بات بالکل میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہم لکی رہے، لیکن اسٹل سر جو ایک میسج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میسج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان ہے وہاں پر ان کی صحیح مطلب پناہ گاہیں ہیں، وہاں پر وہ ٹریننگ لے کے آپریٹ ہو کے ادھر آتے ہیں۔ سر افغانستان کے ساتھ پچھلے دنوں جو ہمارے تعلقات رہے، جو ہم بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ڈائلاگ کے تھرو اس کو ہم
سالو کریں سر. وہاں اس دن جب یہ ساری چیزیں ہو رہے تھے اس ٹائم پہ تو یہ کافی ساری چیزیں چل رہی تھی کہ پاکستان نے کابل پہ اسٹرائک کیے, پاکستان نے کیونکہ خود ایکسیپٹ نہیں کی یہ چیزیں اور کچھ اور بھی ہو سکتا تھا, لیکن اسٹل کچھ ادھر عناصر تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی جو کابل پہ اٹیک ہوئے تو اسلام آباد کو ہم ٹارگیٹ بنائیں گے. ادھر اندر بیٹھے لوگ کچھ ویژولز بھی شیئر کر رہے تھے, کچھ پکچرز بھی بنا رہے تھے. وہاں پر پیج پہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اگر کابل پہ اٹیک کرو گے تو ہم اسلام آباد پہ کریں گے, پیچھے فیصل مسجد تھا, کوئی مطلب اندر کے عناصر تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس میسج کو بھارت کی طرف سے دیکھ رہے ہیں یا پھر افغانستان کی طرف سے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ بھارت ظاہر ہے اس ایشو کو جو کہتے ہیں نا ایڈنگ فیول ٹو فائر, بالکل, تو وہ ظاہر ہے اس کو سپانسر تو کرتا ہے. یہ تو ہمارے پاس ایویڈنس تھی جو ہم نے بھارت کو دکھائی تھی کہ جی سوٹ کیسز میں آپ پیسے دے رہے ہیں ان کو اور آپ کی ان سے ایک ریلیشن شپ ہے, تو وہ اوور آل تو ہے. اب کیا بھارت انڈیویجول لیول پہ یہ آپریشن کرنا ہے اور فلانی ڈیٹ پہ کرنا ہے, یہ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس لیول پہ کرتا ہوگا. وہ تو پیسے دیتا ہے, ان کو سپانسر کرتا ہے, ان کی جو بھی باتیں ہیں اس کو اٹھا کے میڈیا میں ہائپ کرتا ہے. سو وہ ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں, میڈیا کی سپورٹ دیتے ہیں, فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں, ویپن دیتے ہیں, لیکن ڈے ٹو ڈے پلاننگ میں بھارت کا کتنا عمل دخل ہوگا آئی ایم ناٹ شور. میرا نہیں خیال ہے کہ اس لیول تک ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں, وہی جو ٹی ٹی اے والے ہیں, تحریک طالبان افغانستان, وہ اس معاملے سے بھاگتے ہیں کیونکہ ظاہر ان کے علاقے میں یہ ٹی ٹی پی والے ہیں اور ان کے ساتھی رہے ہیں. وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتے, وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری اپنی خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے, کیونکہ افغان طالبان جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جتنے باہر سے نظر آتے ہیں, ان میں اپنے فیکشنز بنے میں. اور یہ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے وہ رسپانسبلٹی قبول کی ہے تو ٹی ٹی پی نے ڈینائی کیا اور ان کا ایک فیکشن ہے جس نے وہ رسپانسبلٹی لی. سو ایشو یہ ہے کہ اپنے اندر ان کے بہت سارے فیکشنز ہیں, کیونکہ یہ کوئی گوریلا آرگنائزیشن اس طرح تو اسٹرکچر میں ہوتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان سے لڑنا بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز یو ڈونٹ ریئلی نو کہ اس میں ذمہ دار کون ہے اور کس کو پکڑا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ اپنی ظاہر سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پر بھی ڈومیسٹک لیول پر بھی یہ کلیئر کر دیا ہے, بائیلیٹرلی بھی افغان گورنمنٹ کو اور انڈیا کو بھی, کہ جی ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم ان اسٹیٹ آف وار ہیں, ہم اب لڑیں گے, بھلے ہمیں افغانستان میں گھسنا پڑے, بھلے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے. اور پاکستان نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا. اب دو باتیں ہیں, ظاہر ہے ٹیررسٹ تو یہ چاہے گا کہ جی وہ ان حالات کو مزید بگاڑے تاکہ ہمارا فوکس ان پہ سے پرائمرلی ہٹے اور ہم کسی بڑی جنگ میں ملوث ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, وہ تو چاہتے وہ افراتفری. تو دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو سو پاکستان نے جب انٹرنیشنلی یہ کلیئر کر دیا ہے بائیلیٹرلی افغانستان کو کہ جی ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, تو اب انہیں کلیئر ہے کہ جی وہ اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان دونوں اٹیکس کے نتیجے میں پاکستان کا ریاکشن تو جائے گا. اور اب یہ اس سے آگے کہاں بڑھتی ہے بات, یہ ابھی پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. لیکن جو طالبان کے رویے سے لگا ہے, افغان طالبان کے رویے سے لگا ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان اپنے علاقے میں یہ کوئی زیادہ کنٹرول کر پائیں گے, اور یہ لمبا چلے گا. پاکستان پر اٹیکس ہوتے رہیں گے ٹی ٹی پی کی طرف سے, اور پاکستان افغانستان پر اٹیک کرتا رہے گا ان کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. لیکن جو بات مجھے پھر بہت عجیب سی لگی, جو وانا میں بھی, جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جی وانا میں جو پہلی جو لائن تھی کنٹرول کی, وہ تو لوکل لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے, وہ وہاں پہ مسنگ تھی. تو اور دوسرا جب یہاں پہ اٹیک ہوا ہے ہائی کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ پہ, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سوشل میڈیا میں ہمارے اپنے لوگ اس کی سپورٹ میں کھڑے تھے. تو وہ جو ایک پاکستان کے اپنے اندر رفٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, جو کہ نہ کے پی کے میں اپنا رول لینے کو تیار ہیں,
بالکل اور نہ پاکستان پر جب حملہ ہوتا ہے کسی جگہ تو وہاں پہ پاکستان کی سپورٹ پہ تیار ہیں، جو کہ مجھے بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے اور مطلب کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ ہے. تو آپ نے شاید سوشل میڈیا دیکھا ہوگا یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے. بالکل بالکل. سر یہاں پر آخر میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ سر یہ جو ڈپورٹیشن والا سین ہوا تھا، افغانیوں کو ہم واپس بھیج رہے تھے، پاکستان کی حکومت کو اور اس فیصلے کو کافی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، لیکن آج جب 7 جو سسپیکٹ تھے، جو کہ ہینڈلرز تھے، جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا ہے، ان کو پکڑا گیا، تو وہاں پر بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو اطلاعات آ رہا ہوں یہی ہیں کہ افغانی شہری جو شہریت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. تو ابھی ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں ہمارے جو آفیشلز ہوتے ہیں کہ جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے پچھلے کچھ 1-2 سال میں، جو افغانی شہریت تھے وہ بالکل اس میں ملوث تھے. تو اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی وہ مطلب خیبر پختونخوا سے ان کی وابستگی تھی، وہاں پیچھے اگر جائیں تو افغانستان سے تھی. تو یہ ساری چیزیں کلیئر کر رہی ہیں کہ افغانستان پتہ نہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، جان بوجھ کر رہے ہیں بھارت کے اشاروں پہ، لیکن کوئی اور سین ہے. میں چاہوں گا اس پر آپ بات کریں اور یہ چیز بھی واضح کر دیں، جو ڈپورٹیشن کا جو ایک حق رکھتا تھا پاکستان، کیونکہ وہ افغانی شہریت تھے، ان کو واپس بھیجنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں تھی، اور دوسری طرف دیکھیں تو وہ ملوث بھی پائے جا رہے ہیں ایسے واقعات پہ. بالکل فیئر پوائنٹ ہے آپ کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ جی یہ جتنا یہ تھا کہ جی جب پاکستان نے افغانیوں کو ڈپورٹ کرنا شروع کیا یا انہیں کہا کہ جی اب آپ واپس اپنے ملک جائیں، آپ کی ظاہر ہے آپ کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے، تو آپ کیوں نہیں چاہتے. یہ تو بہت سے رشین وار، امریکن وار کے زمانے میں پاکستان آئے ہیں افغانی، اور یہاں پہ انہوں نے، اور ہم نے ظاہر ہے وی ہوسٹڈ دیم. اب ہم نے جو ہماری کیپیسٹی ہونی تھی اسی کے مطابق ہی ہم کسی کو ہوسٹ کر سکتے تھے، لیکن جس دور میں آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں تو ہم بہرحال ہم ہوسٹس. اب چونکہ نہ افغانستان، نہ امریکہ ہے وہاں پہ، نہ رشیا ہے وہاں پہ، آپ کی اپنی حکومت ہے، تو آپ کو واپس جانا چاہیے. اور ظاہر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ برے ہوتے ہیں، بہت سے اچھے، ہر قسم کے لوگوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمیشہ سے یہ ایویڈنس تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ پاکستان میں اللیگل ایکٹیویٹیز میں بھی شامل تھے. تو ظاہر ہے ہم نے انہیں کہا کہ جی اب آپ اپنے علاقے میں جائیں، اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے فیئر ڈیسیژن. کیوں آپ نہیں جانا چاہتے اپنے علاقے میں؟ اور یہ ہمارے جو آپ نے بھی بات کی کہ جی جو ہمارے ہاں واقعات ہو رہے ہیں اس میں ہمیشہ ان کا فٹ پرنٹ ملتا ہے ان پرٹیکولر لوگوں کا جو کہ افغانی تھے، اور وہ اپنے افغانستان کے یہاں پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کی سپورٹ میں بھی وہ ہمیں ملتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا جو فیصلہ تھا ٹو ڈپورٹ دیم بیک ٹو افغانستان وہ بالکل ٹھیک تھا. اور اس پہ مجھے اصل میں جب یہ بات سوچ رہا تھا کہ جب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ تھے یہ کیوں بچے ہوئے تھے، ان کو بھی افغانستان ہمیں بھیجنا چاہیے تھا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وہ پورے جو ان کو ریٹرن کرنے کا ٹو افغانستان میں ڈیپورٹ کے لفظ سے زیادہ وہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں. یہ تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے بھیا، آپ کا وہ ملک تھا، جب تک آپ کو ضرورت تھی آپ ہمارے مہمان تھے، اب آپ کا ملک ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ واپس جائیے. تو ہمیں وہ کنٹینیو کرنا چاہیے کہ جناب آپ پلیز مہربانی کریں اپنے علاقے میں واپس جائیں، کیونکہ ہم آپ کو ہوسٹ کر کے اب تنگ آ چکے ہیں، اور جو آپ کی گورنمنٹ ہے جس کے بہاف پہ ہم آپ کو ہوسٹ کرتے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ نان کوآپریٹو ہے. آپ کی سوئل سے ہم پر حملے ہوتے ہیں تو ہم اور کیا کریں آپ کے ساتھ؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جاؤ یہاں سے. سر بالکل سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ جو ناخوشگوار 2 واقعات پیش ہیں پاکستان میں، تو یہ بالکل اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں. آپ نے بھی بالکل ڈیٹیل جو ایک انالیسس تھا وہ سامنے رکھا، اور آپ نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کی جو رائے تھی وہ سن کر. سر انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک پر امید کرتے ہیں کسی اچھی ٹاپک پر بات ہو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ. بہت شکریہ بگٹی صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو.